रूठे क्यों हैं आओ बात करें, रूठे क्यों हैं आओ बात करें, गिले शिकवे सारे साफ करें, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, दिल पर लगी सब गिरहें खोले, खुद सबसे पहले माफ करें, आओ सब अपने दिल साफ करें, दूरियों की फसीलों को, दिमाग की बेजा दलीलों को मोहब्बत से मात करें, आओ अपना दिल साफ करें। आपको खुशामदीद कहते हैं बारान रहमत में, और आज यकीनन हमारा टॉपिक भी इसी हवाले से ही है कि आओ दिल साफ करें। मैं और हिना अल्ताफ हम तो अपना दिल शुरू में ही साफ कर चुके हैं। अगर हमारी तरफ से, हमारे प्रोग्राम की तरफ से कोई कोताही हुई हो, आपको कहीं कोई तकलीफ हुई हो, कोई परेशानी हुई, तो हम दोनों को इधर गुजर कीजिएगा। हिना, काफ़ी हम पिछले 10 दिनों से यही बात कर रहे थे कि उलमा कराम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जी। लेकिन आज हमें डेली बेस पे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो मौका मिला है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। वक्त ज़रूर कम होगा लेकिन हम ज़रूर जानेंगे कि घरों में, दोस्तों में, रिश्तों में जो दरारें पैदा हो जाती हैं उनको हम किस तरह से साफ कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अल्लामा जवाद आबदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपको भी एक बार हम तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आपसे भी, क्योंकि आज हमारा मौजू ही यही है कि आओ दिल साफ़ करें। कहीं कोई दिल आज़ारी हुई हो, कोई गलत सवाल हमने अपनी लाइल्मी में कर लिया हो, तो आप दोनों हजरात से हम भी शुक्रिया। आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह होस्ट कर रहे हैं, आप दोनों को खुदा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा अल्लामा साहब आपसे है, किसी से क़त्अ ताल्लुक़ करना ये कैसा अमल है? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अली भाई, हम जितने उन्वानात पे गुफ्तगू कर चुके हैं, उन तमाम उन्वानात पे अगर हम गौर करें, उन तमाम अनावीन को अगर हम देखें, तो शायद ही कोई उन्वान ऐसा हो कि जो हमारी सारी ज़िंदगी के अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। हर उन्वान तकरीबन ऐसा है। आज का जो उन्वान आपने रखा, क़त्अ रहमी, ये ख़ुद लफ्ज़ क़त्अ रहमी जब हम कह रहे हैं तो ये कट जाने से और खूनी रिश्तेदारी को ख़त्म कर देने से और कट ऑफ किसी से हो जाने से ताबीर होता है। तो यकीनन इसकी हुर्मत में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं कि ये हराम है और शदीद तरीन गुनाह है, और इंसान की उम्र को कम कर देता है, उसके माल की बरकत को कम कर देता है, उसके रिस्क को ख़त्म कर देता है। चुनांचे सूरह मुहम्मद के अंदर आयत है कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, फ़हल असीतुम अन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। क्या अगर हम तुम्हें ज़मीन में हुकूमत अता कर दें, तुम्हें ज़मीन की हुक्मरानी अता कर दें, तो क्या तुम लोग ज़मीन में फ़साद करोगे और तुम ज़मीन में आपस में जो हमने रिश्तेदारियाँ रखी हैं, अन तुक़त्तिऊ अरहामकुम, क्या तुम आपस की रिश्तेदारी को ख़त्म करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि क़त्अ रहमी को परवरदिगार आलम सुब्हानहू व तआला ने मुज़म्मत के अल्फाज के साथ याद फरमाया है। क़त्अ रहमी जब हम कहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, क़त कहते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ देने को, जैसे मुक़त्तआत, हुरूफ़ मुक़त्तआत यानी जिनको तोड़ तोड़ के अलग अलग पढ़ा जाए, अलिफ लाम मीम इस तरीके से। क़त्अ रहमी के मुकाबले में लफ्ज़ वो है सिला रहमी। सिला कहते, सिलतुन अरबी में कहते हैं किसी की चीज़ को मिलाने को। सिला रहमी खूनी रिश्तेदारों का मेल जोड़ रखना, क़त्अ रहमी खूनी रिश्तेदारों का कट ऑफ करना, तोड़ देना, अलग हो जाना। रिवायात में है कि ये जो रहम लफ्ज़ कहा गया है, यानी खूनी रिश्तेदार जो आपकी माँ की तरफ से, आपके बाप की तरफ से हो जी, रहम जो लफ्ज़ कहा गया, उलमा कहते हैं कि चूंकि परवरदिगार खुद रहीम है, रहम करने वाला है, तो उसने अपने नाम से इस लफ्ज़ को मुश्तक़ किया है रहम। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिश्तेदारियाँ जोड़ने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो बंदे के गुनहगार होने के लिए इससे बदबख्ती क्या होगी कि जिन रिश्तों को हक़ सुब्हानहू व तआला ने जोड़ के भेजा है, ये उन रिश्तों को ज़मीन पे तोड़ कर गोया कि खुदावंद मुतआल की उमूर में दखल अंदाजी कर रहा है। इसीलिए क़त्अ रहमी की मज़म्मत है, क़त्अ रहमी हराम है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान हमारे सामने मौजूद है। आप फरमाते हैं, सिलू अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों को आपस में जोड़े रखो। फ़इन्नहा, क्योंकि सिले रहमी करना, अब गिनिए सिले रहमी के फ़ायदे क्या हैं। तुज़क्किल आमाल, तुम्हारे आमाल को पाक करता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, हसनात, इफ्तारी, सहरी, सदका, जो कुछ तुम नेकियां कर रहे हो, इस सब को कबूल करने वाली चीज़ क्या है? सिले रहमी, खूनी रिश्तेदारों को जोड़ना।
وَتَنْمَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال کی گروتھ ہوگی اس سے. آج اگر 50,000 بھی کما رہا ہے تو گھر میں رو رہا ہے، برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ قطع رحمی، خالہ سے نہیں مل رہا، پھپھو سے نہیں مل رہا، بڑی بہن کو چھوڑا ہوا ہے، بڑے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے، باپ کو الگ کر دیا، ماں سے نہیں مل رہے. تمہارے صلہ رحمی کرنا مال کو بڑھاتا ہے. اور سب سے خطرناک چیز، تیسری چیز، فائدے کی چیز، تیسیر الحساب، تمہارے حساب کو قیامت میں آسان کر دے گا حق سبحانہ و تعالیٰ اگر تم رشتوں کو ملاتے رہے. اور چوتھی بڑی فائدے کی چیز، وَتُطِيلُ الْعُمْرِ، تمہاری زندگی کو طول عمر عطا کرے گا. ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں موجود ہیں 60 70 80 90 سال کی عمر میں. میری اپنی دادی کی عمر 100 سال کے قریب تھی، دادا کی اس سے زیادہ تھی. وجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں آج آپ اچھا ہائیجین بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن عمریں زیادہ نہیں ہیں. 40 50 35 25 50 60 کا ایوریج بن گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جہاں دیگر ایلیمنٹ سے وہاں ہم نے صلہ رحمی کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں اس رمضان کے اندر کوشش کرنی چاہیے. خطبہ شعبانیہ میں بھی ہے، پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑو. کوشش کریں اس رمضان کے مہینے کو اس سے پہلے یہ گزر جائے. روٹے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیں. آپ کے چل کے جانے میں آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. پیغمبر کی روایت اصول کافی میں فرماتے ہیں جو مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑنے کی ضمانت مجھے دے دے. جو تجھ سے کسی چیز کو روکے تو عطا کرنے کی ضمانت اسے دے دے. اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرنے کی ضمانت مجھے دے دے. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جنت کی ضمانت اور بشارت دے دیتا ہوں. جنت کی ضمانت ہمارے ہاتھ میں. دیکھنے یہ کون اس پیکج کو اویل کرتا ہے اور کون اس پیکج کو ڈینائی کر کے گناہگار بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھوں گی کہ مفتی صاحب کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ درگزر کر دو، معاف کر دو، جو کہ میں نے ٹرانسمیشن کے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. تو جو معاف کرنے والا ہے، جو درگزر کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو واپس جا کے گلے لگا لیتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ مسلمان کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ اچھی گفتگو چل رہی ہے. پہلے تو میں آپ کی جو شروعات میں تمہید میں فرما رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، آپ ایک جملہ کہہ جاتے ہیں بڑا پیارا ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے ہیں. جو سیکھنے والا ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے ڈبل ثواب مل رہا ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے. اب ہماری بیٹی نے جو سوال کیا ہے بڑا خوبصورت ہے. دیکھیں، اسلام جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا یہی حکم فرمایا کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، صلہ رحمی کرو، قطع تعلق نہ کرو. قطع تعلق اسلام کے اندر حرام ہے. تو اس سے یقیناً عمریں بھی کم ہوتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. جن گھرانوں کے اندر لڑائی فساد قطع تعلق ہوتے ہیں وہاں پہ بہت بڑی بے برکتی ہوتی ہے. جی، معاف کرنا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قرآن حکم یہ کرتا ہے کہ تم حکم دو نیکی کا اور یہ معاف کرنے کا، اور جاہل لوگوں سے صرف منہ پھیر لو. یعنی یا تو یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہیں دور سے سلام کر دو. اب معاف کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے. کوئی گناہ کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، ہم اسے معاف کر دیں، یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا کام بھی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے اور ترا امتیاز بھی ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کفار مکہ کو کیا معاف نہیں کیا فتح مکہ کے دن؟ قرآن میں ہے کہ معاف کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو، بھائیوں کو معاف نہیں کیا. لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج معاف کرنے کا دن ہے. تو معاف کرنا اگر ہم سیکھیں، دیکھیں نفس پہ تو گراں گزرتا ہے، نفس تو چاہتا ہے یہ معاف نہ کرے، لڑائی جھگڑے فساد چلتے رہے. تو نفس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، نفس کو مارنا ہے، نفس کے خلاف چلنا ہے، تبھی تو اسی کے اندر ہماری بھلائی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو، جو ہمارے مخالف ہیں، جو ہماری برائیاں کرتے ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم ان دوستوں کو معاف کر دیں، ان کو گلے لگائیں. یہی وہ خود شرمندہ ہوں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر جب اس پہلوان نے مرحب نے تھوکا تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا جواب کیسے دیا؟ آپ اس کے سینے سے اتر گئے، کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تم ذاتیات پر آ گئے ہو. پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی وہ صرف اور صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو اپنے ذاتی معاملات ہوں اس میں تو جلدی کرنی چاہیے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے،
صبر کا پیغام دیتا ہے، اور یہ بہت حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، تو اس میں اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ تو جہاں اجر و ثواب اور نیکیوں میں بڑھتا ہے، تو یہاں صلہ رحمی میں، معاف کرنے میں بھی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ سیام کے اندر جہاں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، سب نیکیاں ہم کرتے ہیں، نماز تراویح میں مشغول رہتے ہیں، اشراق، اوابین، چاش، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، تمام نیکیوں کا ہم ایک مجموعہ بناتے ہیں، تو وہیں پہ ہم اس کو بھی پلے باندھ لیں کہ جتنے ہمارے اختلافات ہیں ہم ان کو دور کریں۔ شرعی علمی اختلاف کی بات میں نہیں کر رہا، علمی اختلاف کے اندر تو خیر ہوتی ہے۔ جب علماء کے آپس میں اختلاف ہے ان میں خیر ہوتی ہے، اس میں خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں تحقیقات کے دروازے کھلتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر شدت نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ صلہ رحمی کے معاملات ہیں، قطع تعلق کے معاملات ہیں، پھر اسی طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دل آزاری، بھئی دل آزاری، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں شریعت نے حکم دیا دل آزاری کرنا کہیں ثواب ہو جاتا ہے، مگر مسلمانوں کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، بلا وجہ کسی کی دل آزاری کرنا تو حرام ہے۔ ہاں اگر کفار، مشرکین، منافقین یہ کام کریں گے تو اس کی دل آزاری کرنا، دل شکنی کرنا کار ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جزاک اللہ، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علماء کرام سے یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں، وقت کم ہے۔ میرا سوال، میں نے بریک سے پہلے ایک مولا کا کال ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ جو دکھ دے اس سے تعلق نہ رکھو، اور جس سے تعلق رکھو اس کو دکھ نہ دو۔ تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کال کے اندر کیا راز چھپا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، بہت ساری روایات اور بہت سارے اقوال اور بہت سارے یوں کہیے کہ آیات قرآنی اس وقت پیش نگاہ ہیں۔ یہ جو آپ نے قول بیان فرمایا، دراصل اس کے پیچھے اور اس کی تائیدات میں مزید اقوال بھی ائمہ اہل بیت کے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت ہیں۔ امیر کائنات کا ایک فرمان ہے، شیئان لا یوزن، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی وزن نہیں کر سکتا، کوئی ویٹ میجرمنٹ انسٹرومنٹ دنیا کا ایسا نہیں ہے آخرت کے اندر کہ جو دو چیزوں کا وزن کر سکے۔ شیئان لا یوزن ثوابہما العفو والعدل، دو چیزوں کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی حد نہیں ہے، ایک کسی کو معاف کر دینا اور ایک عدل و انصاف سے کام کرنا، ان کا کوئی حد نہیں ہے کہ کس کا کس قدر ثواب ہے۔ دیکھیے، جب ہم یہ والی آپ نے جو بات کی کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ اس کا جس سے تعلق ہو، یا جس سے تعلق رکھو اس کا دل نہ دکھاؤ، جس سے تعلق ہو اس کا دل نہ دکھاؤ، تو اس میں دیکھیے ہوتا یہ ہے، ایک مجھے ایک انگلش کا کوٹ یاد آ رہا ہے کہ نو ایکسپیکٹیشنز نو ڈس اپوائنٹمنٹس، نہ آپ کسی سے توقعات رکھیں نہ آپ کسی سے مایوس ہوں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، اب اس میں دو باتیں کروں، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ تو کوٹ میں ہم نے بیان کیا، کوئی قول نہیں ہے کسی نبی یا امام کا، ایک سمجھنے والی بات کی، نہ آپ کی کسی سے تعلقات، تو کسی سے یوں کہیں امیدیں ہوں گی، نہ آپ کو ٹھیس پہنچے گی۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی سے اتنی زیادہ امیدیں لگا لیتے نا، اور جب وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ، آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ کی امید کی گاڑی جو ہے وہ مایوسی سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، پھر وہیں سے دراڑ پڑنا شروع ہوتی ہے، پھر ہم دیگر برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، کیا ہی اچھا ہو کائنات میں اس سے امیدیں لگائی جائیں جو خیر العاملین ہے، سب سے زیادہ امیدوں کی لاج رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ امیدوں کو مراد کا جامہ پہنانے والا ہے، عملی مراد کا جامہ پہنانے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر بندوں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں تو پہلی بات یاد رکھیے کہ وہ لگائیں، اور اتنی جتنا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کیپیبل ہے، یا اس کی اتنی کیپیبلٹی ہے، اس کا ظرف اتنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آدمی وہ ہے جسے کئی لوگ آزما چکے ہیں، میں اب اس سے تعلق رکھ رہا ہوں، دنیا کا کوئی کاروبار کا، کوئی ملنے جلنے کا، کوئی دوستی کا، اور اگر یہ اس معیار پہ نہیں اترتا، اس کے پاس بیسک رولز ہی نہیں ہیں جو دوستی کے یا جو ایک ساتھ چلنے کے اصول ہوتے ہیں، یہ ان اخلاقی حدوں سے گرا ہوا ہے، ایسے آدمی سے امید رکھنا یہ انسان خود غلطی کر رہا ہے۔ لیکن جن سے آپ نے تعلق رکھ لیا ان کے لیے گزارش یہ ہے، جیسے آپ نے قول کی روشنی پوچھا، آپ توڑنے میں پہل نہ کریں، آپ آخر وقت تک، لاسٹ جو بارڈر لائن ہے وہاں تک آپ اسے نبھانے کی کوشش کریں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انٹل انلیس لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں تاکہ اس رشتے میں دراڑ نہ آئے، کیونکہ دیکھیے جب رشتے میں دراڑ ایک دفعہ آ جائے تو یہ آئینے میں اس کانچ کی طرح ہوتی ہے کہ جس کے بعد آئینے کا حسن خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ آئینے کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتے، آپ کو اپنا صحیح عکس آئینے میں نظر نہیں آتا ہے۔ کوشش کریں رشتوں میں دراڑیں نہ آنے پائیں، اور اگر دراڑ آ گئی ہے تو جیسے ابھی ابتدا مفتی صاحب نے کہا اور آپ نے بیان فرمایا، کوشش کریں
عفو درگزر اور تسامح کے ذریعے سے جو نا اس کو پھر جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں، دلوں کو صاف کریں، دلوں میں کدورت نہ رکھیں، کیونکہ روایات میں ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ کعبے کی طرح ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. تو جس مومن کے قلب کو اللہ نے اپنا عرش کہا ہے اس میں اہل ایمان کا بغض کہاں سے آئے گا؟ جہاں تک بات کری کفار و مشرکین کی، کافر اور مشرکین کے لیے دل میں ایمان اور کفر کی جہت سے جو بغض ہے وہ رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کا ایمان بھی پکا ہو. آپس کے معاملات کو ستھرا رکھیں، مسلمان مومنین ملنے والے دوست احباب رشتہ دار سب سے معاملات کو صاف رکھیں تاکہ صلہ رحمی کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی نیکیوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بڑی خوبصورت بات کی علی بھائی. میں مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جس طرح کہ آج کل ہم جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ ایڈوائس نہیں لیتے. جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو قریب رکھنا، دوستوں کو قریب رکھنا، رشتے نبھانا. یہ آؤٹ آف دا ٹاپک تھوڑا سا ایک سوال ہے. ایڈوائس ہم لینا پسند نہیں کرتے کہ نہیں مجھے کسی کی ایڈوائس نہیں چاہیے. تو دین اسلام کیا ایمفسائز کرتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے قریبی لوگوں کی جو ہم سے مخلص ہیں یا مخلص نہیں ہیں ان سے کیا ہمیں ایڈوائس لینی چاہیے ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب تک میرا کام ہو نہیں جاتا نا میں بتاؤں گا نہیں یا میں بتاؤں گی نہیں. یہ بڑی پریکٹس ہماری آج کل کی ینگر جنریشن میں آ گئی ہے. تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ واقعی جب تک کام نہ ہو اس کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے یا اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے وہاں تو یہ ہے کہ اجتماعیت کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جماعت کا، نماز کا، مل کے چلنا، جا بجا یہی حکم دیا ہے. اس میں اجتماعیت کے اندر فائدے ڈھیر ہیں. جڑ کے رہنا، اس سے مدد لینا، بغیر مدد کے تو گزارا ہے نہیں. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے تو یہ تو ضروری ہے معاشرے کے اندر. اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. جیسے انسان کا آغاز دیکھیں، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں عورت کو ایک دائی کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے. اسی طرح جب بچہ جوان ہوتا ہے آگے معاملات پڑھانا لکھانا اس کو والدین کی مدد کی ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جہاں اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہر لمحہ ضرورت پڑتی ہے. جہاں تک بالکل جڑے ہوئے ہیں. اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، اس کی تدفین کا معاملہ ہے، اس کے کفن دفن کا ہے، اس کو اٹھا کے ہم قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی ضرورت ہے. رشتہ داروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دوستوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بغیر ہم کیسے رہ پائیں گے؟ یہ جتنے معاملات ہیں، یہ جتنے کام ہیں ہم کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کما حقہ، اس کے بغیر یہ نہیں ہوں گے. اس میں عمل کرنا ہوگا، اجتماعیت کو فوکس کرنا ہوگا، مل جل کے رہنا ہوگا. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ میں جو سمجھا ہوں کہ میرا کام جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں یہ بات نہیں کروں گا یا میں آگے نہیں بولوں گا. یہ ایک یعنی مشروط کر دینا کسی بات کو یہ غیر مہذب طریقہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کام کا ایک وقت مقرر ہے، تعین کر لیا جائے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم کوئی کام بھی مسلمان کرتے ہیں تو ساتھ اس کے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اسی کی رضا کے مطابق وہ کام ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم قطع تعلق کر لیں، منہ پھیر لیں اور شرط یہ رکھ لیں کہ میرا یہ کام ہوگا، جب تک نہیں ہوگا تو میں بات ہی نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کی مذمت کی ہے. حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی ایسے الفاظ آئے ہیں کہ اس طرح کی شرائط تم نہ رکھو، بلکہ یہ کہہ دو ہاں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. ہماری باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور معاملات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. مجھے صرف ایک بات آخری کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں، میرے بھائی عابدی صاحب نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا ہے کہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے دل کے اندر جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اغیار ہیں. یہ جو دل ہے یہ دل ہے یار کے لیے، اغیار کے لیے نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک یار کا جلوہ ہوتا ہے، محبوبان خدا کی یہاں جلوہ گری ہوتی ہے. دیکھیں کشتی پانی کے اندر ہے تو بھلائی ہے، اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو پھر بربادی ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو دل ہے، یہ جو سلسلے ہیں، رشتے ہیں، ان کو خوبصورت بنانا چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ماں باپ کے کتنے بڑے پیارے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے کتنے بڑے پیارے رشتے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے کتنے مقدس رشتے ہیں. تو ہم ان رشتوں کو کیوں توڑے؟ دین رحمت اسلام تو دین رحمت ہے. میرا خیال ہے ہمیں بنانا چاہیے، توڑنا نہیں. وہ ہے کہ دل اپنا صاف رکھیں، دل سے برائیاں نکالیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں، دوستوں سے قطع تعلق نہ کریں.
اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں, علامہ صاحب بھی موجود ہیں, اور ہم یہاں پر جتنا سیکھ سکتے ہیں ہم اتنا سیکھ رہے ہیں. جی علی بھائی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. رمضان المبارک ہے, اپنا دل صاف کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوشش کریں اس کو معاف کر دیں, اور اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ جانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ بھی معافی مانگنے میں فوراً پہل کر لیں. میرا سوال جو ہے اس سے پہلے میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی کہ دوست کو کبھی بھی دولت کی نگاہ سے مت پرکھو. دوست کو کبھی بھی دولت کی نگاہ سے مت پرکھو, کیونکہ زیادہ تر وفا کرنے والے دوست جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں. لیکن سوال میرا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تعلق بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی رشتے میں جڑنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ عمل کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی بھائی, جس رشتے کی بنیاد کوئی بھی رشتہ ہو, ہمارا دوست احباب کا رشتہ ہے یا ہم رشتوں کے بندھن میں بننا چاہ رہے ہیں, کوئی رشتہ ہے, دیکھیں جس رشتے کی بنیاد بھی جھوٹ پہ رکھی گئی ہو وہ رشتہ دیر پا نہیں ہوتا ہے. وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. وہ رشتہ کہیں نہ کہیں جا کر ڈیمیج ہو جائے گا. جب آپ کا وہ جھوٹ کھلے گا, یعنی جب وہ آپ کی بات کھل جائے گی یا کسی ذریعے سے پتہ چلے گا کہ یہ ایسا نہیں تھا, اس نے ایسا بتایا, تو وہ رشتہ آپ کا خود بخود ختم ہو جائے گا. پھر وہ صرف رشتہ ختم نہیں ہوگا, اس رشتے کے بعد آپ کے دلوں میں پھر کینہ پلے گا کہ اس نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا تھا, یہ مجھ سے کیا چاہ رہا تھا, پتہ نہیں اور کتنا جھوٹ اس نے اس سے پہلے بولا ہو. پھر جو آپ نے سچ بھی بولا ہوگا وہ آپ کو جھوٹ کے بادلوں میں اور جھوٹ کے پرچھائی میں نظر آنے لگے گا. چنانچہ یہ بات دیکھیے, اس کو دو طرح ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلا آپ نے سوال جو کیا, جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی رشتے کو آپ یوں کہیے کہ کھڑا ہی جھوٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تو سراسر غلط ہے. کوئی بھی رشتہ ہو, بنا الکذب علی الکذب کذب, یہ مقولہ ہے. جھوٹ کی بنا جھوٹ پہ رکھنا خود جھوٹ ہوتا ہے. آپ ایک جھوٹا رشتہ بنا رہے ہیں, اس کے لیے پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو خود جھوٹ بول رہے ہیں آپ. گویا کہ آپ سراپا سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ کی غلاظت میں جو ہے وہ آلودہ ہو چکے ہیں. چنانچہ یہ بات ایک تو یہ ہو گئی کہ ایسا رشتہ تو زیادہ دیر سٹینڈ کر ہی نہیں سکتا, اور اس رشتے کی ویلیڈیٹی بھی زیادہ نہیں ہے, بلکہ میں یہ بھی اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں دے سکتا, یہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہمارا موضوع صلہ رحمی چل رہا ہے تو ہم اس پہ بھی یوں کر میں ایک طرح سے سوئچ کر جاؤں کہ دیکھیے, ایک دفعہ دو دوستوں میں, دو رشتوں میں آپس میں بریک اپ ہو گیا, ان میں کوئی بیچ میں غلط فہمی ہو گئی. شریعت نے کہا ہے کہ اگر اس مقام پر ان دونوں کا پیچ اپ کرانے کے لیے, دونوں کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے, یہ جھوٹ اچھا ہے. شریعت میں ہر جگہ جھوٹ نہیں صاف ہو جائے. جی 7 یا 4 مقامات پر روایات میں حکم ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا. اگر جھوٹ نہیں بولا تو گناہ. خصال شیخ صدوق میں ایک روایت موجود ہے, کسی عورت کی عزت کا معاملہ ہو, وہاں جھوٹ بول کے عزت بچا سکتے ہو تو بچاؤ, وہاں سچ بولنا گناہ ہے. میاں اور بیوی میں طلاق کی نوبت آ گئی, وہاں اگر جھوٹ بول کے رشتہ ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ, وہاں سچ بولنا گناہ ہے. کسی کے قتل کا معاملہ ہے, کوئی روبر آیا, کوئی سنیچر آیا, کوئی لوٹنے والا, کوئی ڈکیتی والا, اس نے کہا کہ فلاں آدمی کہاں گیا, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں مثلا جو ہے اسلحہ ہے یا اس کو آپ وضع قطع سے پہچان رہے ہیں, اور آپ نے بتا دیا جی فلاں گلی میں گئے, فلاں گھر میں گئے, یہ گناہ ہو جائے گا. یہاں جھوٹ بولیں, اسے تھانے والی گلی بتا دیں آپ, تاکہ وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے. نمبر 4, کسی کے قتل کا معاملہ, کسی کا اور اس طرح کا معاملہ, یہاں جھوٹ بولنا پڑے گا. دیکھیے جھوٹ ہر جگہ برا نہیں اور ہر جگہ اچھا نہیں, اس کے موقع کو دیکھا جائے گا. آپ کے والے سوال میں جو رشتہ بنا ہی جھوٹ پر ہو اس رشتے کی ویلیڈیٹی زیادہ نہیں ہے. البتہ صلہ رحمی کے عنوان سے باپ اور بیٹے میں ناراضگی ہے, باپ سے ملیں تو بیٹے کی تعریف کریں کہ تمہارے بابا ملے تھے, بہت تمہیں یاد کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے, وہ تو میں جب تک تھا مجھے بڑا آسرا تھا, سہارا تھا, تاکہ اس کا دل قریب ہو. وہ جو غلط فہمیوں کے بادل آ گئے دل کے اوپر وہ ختم ہو جائیں. باپ کو ملیں تو بجائے اس کے کہ آپ آگ لگائیں, ہمارے یہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ ملا تھا آپ کا بیٹا, وہ تو بڑا کہہ رہا تھا اچھا ہوا اب سکون سے ہوں, باپ سے جان چھوٹی, یہ نہیں ہونا چاہیے. باپ سے ملے تو بیٹے کی تعریف کرے کہ نہیں آپ کا بیٹا آپ کو بہت یاد کرتا ہے, بڑا لائف فائق بچہ ہے, بڑا نیک ہے, بس بہکاوے میں آ گیا ہوگا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے کر کے گھروں کو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں, تاکہ کل جب آپ پر ہی وقت آئے تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, صلہ رحمی ہوا, ایک دوسرے سے ملنا ہوا, اور قطع تعلقی سے بچنا ہوا, یہ سارے وہ مبارک عنوان ہیں کہ اگر اس کی پریکٹس ہم انہی مہینوں میں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں 11 مہینے ہماری زندگی بہترین طریقے سے رن کر سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت پیاری بات. مفتی صاحب سے میں 2 سوال پوچھوں گی تاکہ مجھے اس کے جلدی سے 2 سوالوں کے جواب مل جائیں. ایک یہ کہ والدین اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو آنکھ کر دیا,
تو اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر چہروں سے الفاظوں سے تو آپ اچھے سے مل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، سلام دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل آپ کا صاف نہیں ہوتا. اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے قطع تعلق کر دیا، جو آپ کے دل ہے وہ آپ کی زبان پر ہے، لیکن بظاہر تو دکھ رہا ہے کہ آپ کا تعلق صحیح ہے لیکن آپ کا دل صاف نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹی، پہلا جو سوال ہے کہ وہ آگ کرنا، یہ درست نہیں ہے شریعت کے اندر. اس کا حق والدین کو نہیں ہے. اس کے اوپر قانون تو بنے ہیں، ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں کہ آگ کر دیا تو اس کو وہ اپنا وراثت کا مال جو ہے وہ نہیں ملے گا، کوئی جو پراپرٹی ہے وہ نہیں ملے گی، مگر شریعت کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ آگ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو سب کچھ ملے گا جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس کی روایت صرف آج کے دور میں ملتی ہیں؟ بالکل آج کے، ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ دائمی ہے. آج کا دور ہو یا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، سب میں چلتا ہے وہ. اگر فی زمانے کوئی چیز نہ پائی جائے تو وہاں پہ پھر علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں. بہرحال اس کا تو یہی ہے کہ وہ جو آگ کا مسئلہ ہے، ان کے کہنے سے آگ بیٹا نہیں ہوگا. ناراضگی ہو جاتی ہے چند دنوں کے لیے. اب اس طریقے سے کہ کوئی چیز نہیں دوں گا، زمین نہیں دوں گا، جائیداد نہیں دوں گا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں آگ کر دیا ہے، فارغ کر دیا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ بظاہر وہ صحیح مل رہے ہوتے ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا اطلاق ظاہر پہ ہے، باطن میں نہیں ہے. ٹھیک. نہیں ہمیں پتہ کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہم اس کے مطابق وہ ہینڈل کریں گے، اس کے ساتھ اس کو ملیں گے، اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اس کی بات کو بھی سنیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے. اب اگر وہ سامنے والے کے دل میں برائیاں ہیں تو یقیناً اس کو اجر و ثواب تو نہیں ملے گا. یہ تو پھر وہ منافقت ہو جائے گی، نفاق ہوگا. نفاق کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر ملیں، ہمارے دل بھی صاف ہوں، ہماری زبان بھی صاف ہو، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے، دوستیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے جو ہمارے عابدی صاحب سے بڑا خوبصورت سوال کیا، سچے اور جھوٹے کی دوستی چل نہیں سکتی. جھوٹے کے معاملات الگ ہوتے ہیں، سچے کے الگ ہوتے ہیں. سچا سچے کا دوست ہوتا ہے، جھوٹا جھوٹے کا دوست بن سکتا ہے. سچا سچے کا کی ہے. بالکل جی. آپ کا جتنا شکریہ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ، شاگرد، ہم کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتے ہیں. دنیا بھر کے شجر کاٹ کر اگر قلم بنوائیں، روشنائی کے طور پہ دریاؤں کا پانی لائیں، لکھنے والے لکھا کریں پر تیری نہ کچھ لکھ پائیں. تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ. وقت افطار کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، شہری بھائی بھی موجود ہیں، تو دعا کا سلسلہ رہے گا. اوور ٹو شہری بھائی. بہت شکریہ علی بھائی. سب سے پہلے آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے بچوں کا، انہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے بچوں نے، تو مختصر سا ان کا تعارف ہو جائے. بیٹا آپ سے، آپ اپنا نام بتائیے گا جلدی سے. دعا علی پاشا. دعا علی پاشا. اچھا جی، ان کو دیجیے گا. موئز حسن. ہاں جی، موئز حسن. موئز. آپ بتائیے. محمد شان حسن. محمد شان حسن. حرین زہرا. اچھا، آپ کا؟ ملکہ شاہ. ارے واہ بھائی، آپ تو واقعی ملک ہے. ارمش. ارمش. آپ کا بیٹا؟ عائزہ علی پاشا. ماشاء اللہ. آگے دیجیے گا. اذان علی پاشا. آپ سب کو اپنا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. اور ایک وندعوک باسمک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و دین نبیک و ولیک الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا ارحم الراحمین. اے مالک و مختار تو جوازتہ محمد والے محمد کا ہمارے نماز اور روزہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بار الہ اس بیان کو، اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بار الہ ہمارے تمام نماز روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تمام گناہوں کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ ہمارے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عنایت فرما. پروردگار چاردہ معصومین کی عظمتوں کا واسطہ ہے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. تمام مسلم امت کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما. ملک پاکستان
پاکستان میں امن و امان کو قائم فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ پروردگار ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، الہی۔ اس مملکت کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کو باادب حرمین طیبین اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب فرما، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرما، الہی۔ علماء اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمتوں کا روز محشر حضور کی کملی میں شفاعت کی سائے میں جگہ نصیب فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار قیامت میں ان سب کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، بار اللہ عفو درگزر کی توفیق عطا فرما۔